अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू कवायद में नज़म एक आरज़ू को पढ़ें और समझेंगे। बच्चों, अल्लामा इक़बाल ने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाने की बहुत कोशिशें की और वो इसके लिए बहुत परेशान थे। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि मुसलमान कौम अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर लें और यही चीज़ उनकी दिल की उदासी का सबब थी। ये नज़्म भी जागती आंखों से देखे जाने वाला एक ख्वाब है और वो चाहते हैं कि दुनिया के कामकाज से फारिग होकर तन्हाई में किसी सब्ज़े में जाकर रहने लगें जहाँ हर तरफ सुकून हो और उनका राब्ता सिर्फ़ अल्लाह से हो और वो दुखी इंसानियत की तरफ अपना ध्यान लगा सकें। तो बच्चों, आज हम एक आरज़ू नज़म को पढ़ते और समझते हैं। दुनिया की महफ़िलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। तो बच्चों, उकताना का मतलब दिल उछाट होना, बेजार होना। अंजुमन का मतलब है लोगों से भरी महफ़िल और दिल बुझने का मतलब है कोई ख्वाहिश का ना होना। तो अल्लामा इक़बाल अपने रब को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि ए रब, दुनिया की महफ़िलों से मेरा दिल उछाट हो चुका है, मैं बेजार हो चुका हूँ। दोस्तों में मिलकर बैठने का मज़ा उसी वक्त आता है कि जब दिल अंदर से खुश और मुतमईन हो, लेकिन मेरा दिल दुनिया के झमेलों की वजह से बुझ कर रह गया है। शोरिश से भागता हूँ, दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फ़िदा हो। शोरिश का मतलब शोरगुल, हंगामा। सुकूत का मतलब खामोशी। तकरीर का मतलब बयान या बात और फ़िदा का मतलब कुर्बान। तो बच्चों, यहाँ शायर कहते हैं कि मेरी ये कैफ़ियत है कि शोर और रौनक से वहशत होती है। मुझे ऐसी खामोशी की तलाश है जिस पर तकरीर को भी रश्क आ जाए। मरता हूँ खामोशी पर, ये आरज़ू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो। तो दामन कोह का मतलब होता है पहाड़ के दरमियान वादी में, और झोंपड़े का मतलब होता है सर छुपाने के लिए रहने की मामूली जगह। तो बच्चों, यहाँ शायर कहते हैं कि मैं खामोशी पर जान देता हूँ और मेरी ये आरज़ू है कि मैं किसी पहाड़ के दामन में एक मुख्तसर सा झोपड़ा मुझे मिल जाए, जहाँ सारी दुनिया से अलग थलग रहकर पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर सकूँ। आज़ाद फ़िक्र से हूँ, उज़लत में दिन गुज़ारूँ, दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो। तो बच्चों, यहाँ फ़िक्र से आज़ाद का मतलब गमों दुखों से निजात पाने वाला, और उज़लत का मतलब है तन्हाई का कोना यानी कि गोशा नशीनी, और दिन गुजारने का मतलब है ज़िंदगी बसर करना। तो बच्चों, यहाँ शायर कहते हैं कि मैं हर फ़िक्र से आज़ाद ज़िंदगी गुजारूँ, जहाँ मेरे दिन तन्हाई में गुज़रें और दुनिया के हर तरह के गम मेरे दिल से निकल गए हों, और दुनिया का ऐसा कोई गम ना हो जो मेरे सुकून को बर्बाद कर सके। लज़्ज़त सुरूद की हो चिड़ियों के चहचहों में, चश्मे की शोरिशों में बाजा सा बज रहा हो। तो यहाँ लज़्ज़त के मायने हैं मज़ा के, सुरूद के मायने नगमा या गीत के हैं। चहचहों परिंदों के बोलने की आवाज़ को चहचहों कहते हैं। तो यहाँ शायर कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास चिड़ियों की चहचहाहट में नगमे बिखर रहे हों, और चश्मों के बहने का शोर जिसकी मौसीकी यूँ लगती हो जैसे कि कोई बाजा बजा रहा हो। गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का, सागर ज़रा सगोया मुझको जहाँ नुमा हो। चटक कर मतलब है फूलों की खिलने की आवाज़, और किसी का मतलब है महबूबे हकीकी। सागर का मतलब है प्याला, यानी कि यहाँ पर सागर कली को कहा गया है, और जहाँ नुमा का मतलब है जहाँ
دکھانے والا۔ تو بچوں یہاں شاعر کہتا ہے کہ کلیاں جب چٹخیں تو یوں لگے کہ جیسے وہ کسی کا پیغام مجھ تک پہنچا رہی ہیں۔ کلیاں اور پھول میرے لیے ایسے پیالے کی حیثیت اختیار کر لیں کہ جس سے تمام دنیا نظر آئے۔ تو بچوں یہاں جہاں نما سے مطلب ہے ایسا پیالہ کہ جس میں تمام دنیا نظر آئے۔ تو جہاں نما سے یہاں اشارہ جامع جمشید کی طرف کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قدیم ایرانی بادشاہ جمشید کے پاس ایک پیالہ تھا کہ جس میں جھانک کر وہ واقعات عالم کی جھلک دیکھ لیا کرتا تھا۔ تو بچوں اس شعر میں صنعت تلمی کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو صنعت تلمی کسے کہتے ہیں کہ جب شعر میں کسی تاریخی واقعے، مشہور شخصیت یا شے کا ذکر کیا جائے تو اسے صنعت تلمی کہتے ہیں۔ ہو ہاتھ کا سرہانا سبزے کہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو۔ تو سبزے کا مطلب ہے گھاس اور خلوت کا مطلب ہے تنہائی، جبکہ جلوت کا مطلب وہ جگہ جہاں تنہائی نہ ہو، یعنی کہ خلوت کی ضد ہے۔ تو یہاں شاعر کہتے ہیں کہ جھوپڑے میں جب آرام کی خواہش ہو تو فرش زمین کی سرسبز گھاس میرا بچھونا ہو اور سرہانہ خود میرا ہاتھ ہو، میری اس تنہائی میں وہ کچھ میسر ہو جس سے جلوت بھی شرما جائے۔ مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہو۔ تو مانوس کا مطلب ہوتا ہے جانی پہچانی اور کھٹکا کا مطلب ہوتا ہے ڈر۔ تو یہاں شاعر کہتے ہیں کہ میں قدرت کا کچھ اس طرح سے حصہ بن جاؤں کہ بلبل میری صورت سے بالکل مانوس ہو جائیں، جس طرح سے ان کے دل سے ہر طرح کا خوف دور ہو گیا ہو۔ صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو۔ صف باندھے مطلب ہے قطاروں کی صورت میں، اور تصویر لینا صاف پانی میں عکس اتارنا، اور بوٹے کا مطلب ہے ننھے پودے۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ ندی کے دونوں اطراف ہرے ہرے بوٹے لہرا رہے ہوں اور ندی کا صاف پانی اس کی تصویر لے رہا ہو دل فریب ایسا کوثر کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ تو دل فریب کا مطلب ہے دل کو لبھانے والا، اور کوثر کا مطلب پہاڑی سرزمین، جبکہ موج کا مطلب لہر ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ پہاڑیوں کا نظارہ کچھ ایسا دلکش ہو کہ پانی بھی اٹھ اٹھ کر اس کو دیکھتا ہو۔ تو یہاں علامہ اقبال نے پانی میں موجوں کے اٹھنے کی وجہ بیان کر کے صنعت حسن تعلیل سے کام لیا ہے۔ تو بچوں صنعت حسن تعلیل کسے کہتے ہیں؟ جب شاعر اپنے کلام میں ایسی شاعرانہ وجہ بیان کرے کہ جو حقیقت پر مبنی نہ ہو بلکہ شاعری میں حسن پیدا کرنے کے لیے وہ بات کی گئی ہو۔ جیسے پانی کا اٹھ اٹھ کر دیکھنا جو ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے بلکہ شاعری میں حسن پیدا کرنے کے لیے شاعر نے یہ بات کی ہے۔ آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ تو آغوش کے معنی ہے گود۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یہاں سبزہ ایسا نظر آ رہا ہو کہ جیسے کہ سبزہ زمین کی گود میں سو رہا ہو، اور وہ جھاڑیوں میں سے گزرتا ہوا پانی شفاف آئینے کی مانند چمک رہا ہو۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ حسین مطلب خوبصورت، اور گل کی ٹہنی پھولوں سے بھری شاخ۔ تو یہاں شاعر کہہ رہے ہیں کہ پھول کی جھکی ہوئی شاخ جب بار بار پانی کو چھوتی ہو تو یوں لگے جیسے کہ کوئی خوبرو حسینہ آئینہ دیکھ رہی ہو۔ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو۔ قبا کا مطلب ہے لباس۔ تو یہاں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب غروب کا وقت ہوتا ہے تو سورج کی سرخی جو ہے وہ شام کے وقت زمین پر پڑتی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ دلہن کو مہندی لگائی جا رہی ہے، یعنی کہ یہاں دلہن کس کو کہہ رہے ہیں؟ شام کو کہہ رہے ہیں،
اور مہندی جو ہے وہ اس سرخی کو کہہ رہے ہیں کہ جو غروب کے وقت آسمان پر پھیلی نظر آتی ہے، اور پھولوں کی کیفیت بھی ایسی ہو کہ جیسے وہ سرخ اور سنہرے رنگ کا لباس پہنے ہوئے ہوں۔ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ تو یہاں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب راتوں کو چلنے والے مسافر سفر کرتے کرتے تھک کر رہ جائیں تو میرے جھونپڑے کے دیے کی دھندلی روشنی ان کے لیے امید کی علامت بن جائے۔ بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو۔ کٹیا کا مطلب ہے جھونپڑی اور ہر سو کا مطلب ہے ہر طرف۔ بادل گھرنا، بادل چھا جانا۔ تو یہاں شاعر کہتے ہیں کہ جب آسمان پر ہر طرف بادل چھائے ہوئے ہوں اور راستہ نظر نہ آئے تو بجلی اس طرح سے چمک اٹھے کہ اس کی روشنی میں ان تھکے ہوئے مسافروں کو میری کٹیا نظر آ جائے۔ پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو۔ تو پچھلے پہر کا مطلب ہے صبح صادق کا وقت، یعنی سورج نکلنے سے کچھ پہلے کا وقت۔ مؤذن کا مطلب اذان دینے والا، ہم نوا ساتھ مل کر بولنے یا گانے والا۔ تو بچوں، شاعر کہتے ہیں کہ جب رات کے آخری لمحات میں صبح کی مؤذن کی طرح کوئل کی آواز بلند ہو تو میں اس کے ساتھ گاؤں اور وہ میری ساتھی بن جائے۔ کانوں پر ہو نہ میرے دیر و حرم کا احساں، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو۔ دیر کا مطلب ہے بت خانہ، حرم کعبہ، روزن کے معنی ہے روشن دان یا سراغ، سحر نما دن چڑھنے کا پتہ دینے والا۔ تو یہاں شاعر کہتے ہیں کہ میرے کانوں پر مندر یا مسجد کے کوئی آثار نہ ہوں، میری جھونپڑی کا روشن دان ہی مجھ کو صبح کا پیغام سنائے۔ پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالہ میری دعا ہو۔ نالہ کا مطلب ہے فریاد اور شبنم کے معنی ہے اوس کے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جس لمحے صبح شبنم پھولوں پر اس طرح برسے کہ جیسے انہیں وضو کرا رہی ہو، تو اس وقت میرا رونا میرا وضو ہو اور میری آہوزاری میری دعا کا کام کرے۔ اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو۔ درا کا مطلب ہے قافلے کو چلانے کے لیے بجائے جانے والی گھنٹی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اس خاموشی کے عالم میں میری آہو فغاں اتنی بلند ہو جائے کہ وہ گھنٹی کا کام کرے اور تاروں کے قافلے کوچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی تارے غروب ہونا شروع ہو جائیں اور رات کا سحر ٹوٹ جائے اور ایک روشن صبح طلوع ہو۔ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ تو یہاں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرا رونا اس قدر پر اثر ہو کہ ہر درد مند دل بھی میرے ہمراہ جو ہے وہ گریہ کرنا شروع ہو جائے اور میری آہو فغاں ان لوگوں کی بیداری کا سبب بن جائے جو ایک عرصے سے مست و بے ہوش پڑے ہیں۔ مرکزی خیال: علامہ اقبال اس نظم ایک آرزو کے ذریعے مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام واپس دلوانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر ان کے دل پر اداسی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایسے میں یہ نظم جاگتی آنکھوں سے دیکھا جانے والا خواب ہے جس کی وہ تعبیر چاہتے ہیں۔